हेलो, मैं हिलरी पास्टर डेरिक की बीवी हूँ। मैं आपके साथ नए सिरे से पैदा होने से पहले और बाद के तजुर्बात का एक हिस्सा शेयर करना चाहती थी। वो माफूकुल फितरत बातें जो मेरी ज़िंदगी में वाकई बेहद हैरत अंगेज़ रही हैं। हकीकत में वो ज़िंदगी बदल देने वाली रही हैं और मैं इस गुफ्तगू का उन्वान रखना चाहती थी, फरिश्ते, ख्वाब और रोया। और ये अजीब नहीं होती, जब ये खुदावन की तरफ से हों तो बिल्कुल शानदार होती हैं। मैं एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुई और देखे हम बाइबल का एहतराम करते थे, हम उसको बहुत संभाल कर रखने की कोशिश करते थे, लेकिन उसके बावजूद हम उसे कभी पढ़ते नहीं थे और हम हर इतवार चर्च जाते थे, मगर हमने नई ज़िंदगी नहीं पाई थी। और हम सब समझते थे कि हम फिरदौस में जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम चर्च जाते थे, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में और अपने वालिदैन की ज़िंदगी में और अपने भाई की ज़िंदगी में खुदा के कामों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सिर्फ बहुत मुख्तसर तौर पर यह बात करना चाहती थी कि अल्फाज ताकतवर होते हैं। कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि अल्फाज इंतहाई ताकतवर होते हैं। और मैं तकरीबन 6 साल की थी। मेरे गले के गुदूद बहुत ख़राब थे, मुझे बहुत दर्द होता था और फैमिली डॉक्टर ने मेरे लिए पेनिसिलिन के इंजेक्शन तजवीज़ किए और मैं मज़ीद और मज़ीद बीमार महसूस करने लगी। मुझे स्कूल जाने से पहले ये इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे और मुझे याद है कि तकरीबन 6ठे दिन मैं बहुत ज़्यादा ख़राब तबीयत महसूस कर रही थी। मेरे वालिद परेशान थे, मगर डॉक्टर ही बेहतर जानता है, सो मुझे पेनिसिलिन का 6ठा इंजेक्शन लगा। और जब मैं स्कूल से वापस आई, डॉक्टर की बीवी, मेरा मतलब है वो मेरे वालिदैन की दोस्त थी, और वो अपने बेटे के साथ मुझे लेने आई और उनका बेटा और मैं साथ खेलने वाले थे। खैर वो वैसे भी कुछ सख्त था, मगर मेरे सर में दर्द था और मैंने कहा मेरे सर में दर्द है, तो उसने मेरे सर पर मारा और उसने कहा कि लो अब तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। और मैं वाकई गिर गई और मैं रोने लगी और डॉक्टर भाग कर अंदर आई और उसने पहचान लिया कि मैं वाकई बीमार थी। तो जब उसका शौहर घर आया तो उसने उसे सीधा हमारे घर भेज दिया। और मुझे याद है कि मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और मैं शदीद बीमार महसूस कर रही थी और मुझे ये ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। और मैंने अपनी माँ से कहा कि क्या मैं मरने वाली हूँ। मैं अपनी माँ की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देखा और कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। और मैंने उनकी बात पर यकीन किया और आप जानते हैं, मैंने अपने जिस्म में ज़िंदगी को वापस आते महसूस करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं उसे जैसे बहती हुई दूर होते महसूस कर रही थी। और हकीकत में बरसों बाद उन्होंने मेरे साथ ये बात की कि ये फैसला कुन तौर पर मालूम नहीं था कि मैं जीऊंगी या नहीं, और वो बहुत डरी हुई थी कि मैं मर जाऊंगी और उन्हें यकीन नहीं था कि मैं जिंदा रहूंगी। मगर उन्होंने कहा, ये बस उसके मुंह से निकल गया, तुम जियोगी। और मैं उसके लिए अपनी माँ की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मगर उन्होंने मुझे सिखाया कि हमारे अल्फाज ताकत रखते हैं। कलाम कहता है कि मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। और हकीकत में मैंने उस दिन उसी का फल खाया था और इसीलिए मैं आज ज़िंदा हूँ। जब मैं स्कूल में थी तो मैं ख़ास तौर पर बहुत अच्छा काम नहीं करती थी, लेकिन हम गर्मियों के टर्म के इख्तिताम पर असेंबली में थे और हम सब बहुत पुरजोश थे। और मैं बिल्कुल भी रूहानी तौर पर नहीं सोच रही थी, अगर मुझे रूहानी तौर पर सोचना आता भी था। और मैंने अपनी पीठ पर एक थपकी महसूस की। हम हॉल में बैठे हुए अपनी हेड मिस्ट्रेस का इंतजार कर रहे थे और मैंने महसूस की कि किसी ने पीछे से थपकी दी है। और मैंने सोचा, हो नहीं, फिर से मेरे पीछे लड़कियां तंग कर रही हैं। और आप जानते हैं, मैं मुड़ी के बस अपनी पेनाफोर छोड़ दूं, क्योंकि हमें पेनाफोर पहननी पड़ती थी और वो उसकी डोरियां हमारी कुर्सी के पुश्त से बांध देते थे ताकि जब हेड मिस्ट्रेस अंदर आए तो हम खड़े हों और शोर हो। तो मैं मुड़ी और मेरा मतलब है ये बिल्कुल ही हैरत अंगेज था। लड़कियां गायब हो चुकी थी, हॉल गायब हो चुका था और वहां एक फरिश्ता था जो लगभग 9 फुट का था और वो नूर से चमक रहा था। और मैं वाकई फरिश्ते का चेहरा नहीं देख सकी क्योंकि उस फरिश्ते से रोशनी निकल रही थी। और मुझे याद है मैंने कहा, तुम कितने खूबसूरत हो। मैं बिल्कुल हैरान रह गई थी और ये शानदार था और खूबसूरत था और मैंने अपने दिल में सुकून महसूस किया। और मैंने सोचा, ओह खुदाया, मुझे मुंह मोड़ना होगा, मुझे करना पड़ेगा। और फिर मैंने सोचा मैं बस एक और झलक देख लूं। मैं मुड़ी, लेकिन फरिश्ता जा चुका था। लड़कियां वापस आ गई थी, हॉल वापस आ गया था और ये मेरा बहुत पहला ख्वाब नुमा दीदार था और ये बहुत ख़ास था। मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। और हमारे पास मत्ती 18 बाब 10वीं आयत है। ये खुदावन की गुफ्तगू है और वो अपने शागिर्दों से
کہہ رہا ہے کہ خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں جو آسمان میں ہے۔ میرا ایمان ہے کہ میرا فرشتہ اب بھی میرے ساتھ ہے، جب میں بڑی ہو گئی تو وہ بس غائب کیوں ہو جائے؟ اور آپ کا فرشتہ آپ کے ساتھ ہے، ضروری نہیں کہ ہم انہیں دیکھیں۔ میں نے پھر کبھی اپنا فرشتہ نہیں دیکھا، لیکن میں نے ایک موجودگی محسوس کی ہے۔ یوں کہہ لیجئے جب میں بہت بڑی ہو گئی تو میں سیکریٹریل اسکول میں تھی، اور یہ دراصل ونچسٹر میں تھا، اور وہاں ایک پیدل چلنے والوں کی کراسنگ تھی جو ان دنوں خطرناک تھی کیونکہ انہیں بلیشیا بیکنگز کہا جاتا تھا، چمکتی ہوئی بتیاں۔ اور میں ابھی اس کراسنگ پر قدم رکھنے ہی والی تھی۔ میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا اور پھر دونوں طرف دیکھا، لیکن کوئی گاڑی نظر نہیں آئی، اور میں نے ایک قوت محسوس کی، ایک بہت محبت بھری قوت جس نے مجھے پیچھے روک دیا، اور میں قدم نہیں آگے رکھ سکتی تھی، اور اچانک ایک سرخ سپورٹس کار سائیں سائیں کرتی ہوئی گزر گئی۔ شاید میں مبالغہ کر رہی ہوں، مگر جیسے 50 میل فی گھنٹہ میں سیدھا وہی ماری جاتی، اور مجھے یقین ہے یہ اس کی میری تشریح ہے کہ یہ میرا فرشتہ تھا جو میری دیکھ بھال کر رہا تھا۔ میں نے ایک خواب دیکھا، اور میں اسکول میں ہمیشہ ناسازی محسوس کرتی تھی۔ میں واقعی کمزوروں میں سے ایک تھی، اور مجھے یہ خواب واضح طور پر یاد ہے کیونکہ خواب میں اسکول کے باہر سامنے کے داخلی دروازے کے باہر بے ہوش ہو گئی تھی، اور میرے ارد گرد لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا تھا، اور خواب میں نے بہت شرمندگی محسوس کی، اور مجھے یاد ہے میں چیخ کر رو پڑی تھی، اور میں خدا کے حضور رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اوہ میں مضبوط ہونا چاہتی ہوں۔ اور یہ شاندار تسلی، اور جیسے میرے اندر ایک آواز، مجھے نہیں معلوم میں اسے اور کیسے بیان کروں، جس نے کہا تم ہمیشہ ایسے نہیں رہو گی، تم مضبوط ہو جاؤ گی اور دوسروں کو سہارا دو گی۔ اور واقعی خداوند نے ان تمام برسوں میں اسے پورا کر دکھایا ہے۔ میں نے ایک اور خواب دیکھا، یوں لگتا ہے جیسے میں سارا وقت خواب ہی دیکھتی رہی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ میں ایک خوبصورت یہ ایک لاجواب سیڑھی تھی جو نیچے جا رہی تھی۔ میرا مطلب ہے میں ایک بہت امیر جگہ میں تھی، جیسے کوئی محل، اور ان سیڑھیوں سے نیچے جا رہی تھی جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ کہیں لاجواب جگہ تک لے جائیں گی۔ اور جیسے ہی میں ان سیڑھیوں کے نیچے پہنچی تو مجھے اچانک احساس ہوا کہ میں ایک جیل میں داخل ہو رہی ہوں، اور یہ بیان کرنا مشکل ہے مگر یہ ہولناک تھا، واقعی ہولناک۔ اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میں اس نچلے حصے میں نہیں گئی، اور میں سیڑھیوں سے دوڑتی ہوئی اوپر چلی گئی، اور سینکڑوں لوگ سیڑھیوں سے نیچے آ رہے تھے، اور میں کہہ رہی تھی وہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ، یہ جیل ہے، یہ جیل ہے، یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو۔ اور کوئی میری بات نہیں سنتا تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ دراصل یہی ہونے والا تھا، کیونکہ بہت بار میں نے اپنی گواہی دی ہے اور لوگ حقیقت میں جاننا ہی نہیں چاہتے۔ پھر میں نے ایک ٹرین کے سفر کا خواب دیکھا، اور میں ایک جگہ کے لیے سفر کر رہی تھی، اور یہ ایک ٹرین کا سفر تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب میں بڑی ہو چکی تھی، اور میں اپنے والدین اور اپنی چھوٹی بھانجی کے ساتھ تھی۔ وہ اس وقت بہت چھوٹی تھی، ہم ایک ٹرین میں تھے اور ہم بہت اچھا وقت گزار رہے تھے، اور اچانک میں اس خواب میں کچھ سونگھ سکتی تھی، اور مجھے معلوم تھا کہ میں جانتی تھی کہ یہ زہر ہے، اور یہ کوئی زہریلی گیس یا کچھ ایسا ہی تھا۔ اور میں نے کچھ ایسے اشخاص دیکھے جو دیکھنے میں سب سیاہ لباس میں تھے، اور دیکھنے میں وہ سب مرد تھے، اور ان کے پاس بہت بڑے ایروسول تھے، اور جہاں کہیں وہ اسپرے کرتے لوگ مر رہے تھے۔ اور میں اپنے والدین اور اپنی بھانجی سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں ٹرین سے چھلانگ لگا دینی چاہیے کیونکہ یہ بہت آہستہ چل رہی تھی۔ انہوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا، لیکن آخرکار میں انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور ہم نے ٹرین سے چھلانگ لگا دی اور ہماری جان بچ گئی۔ اور میرا یقین ہے کہ وہ وہی زندگیاں تھیں جو ہم جی رہے ہیں، لیکن ہم نے انجیل کی خوشخبری سنی، اور ہم تباہی کی ٹرین سے چھلانگ لگا کر اتر گئے، اور ہم ایک نہایت خوبصورت میدان میں جا گرے، اور پرندے چہچہا رہے تھے، اور سورج چمک رہا تھا، اور ہوا تازی تھی۔ اور زندگی میں کچھ دیر بعد مجھے ایک اور خواب آیا کہ میں گر رہی تھی، میں اس سرنگ میں تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی دیواریں تیل لگی ہوئی تھی، پکڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ تاثر تھا کہ میں گرتی رہی تھی، اور میں بے بسی سے کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، اور میں چیخ رہی تھی اور رو رہی تھی، اور چیخ رہی تھی اور رو رہی تھی، اور میں دھماکے کے ساتھ آ گری۔ اور مجھے یاد ہے میں بستر میں اچھلی، اور میرے والدین میرے پاس کھڑے تھے، اور انہوں نے کہا تم نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ میں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔
میں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جہنم میں گر رہی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ تو ایک خواب تھا، ایسا کچھ بھی نہیں، بالکل کچھ بھی نہیں۔ مگر حقیقت میں مجھے یقین ہے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ میں تو جہنم کی طرف خوب بڑھ رہی تھی، کیونکہ میں اس بات سے انکار کر رہی تھی کہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہیں، کہ وہ کون تھے۔ میں بری صحبت میں پڑ گئی۔ جب میں بری صحبت کہتی ہوں تو وہ دراصل بہت اچھی صحبت تھی، بہت دوستانہ صحبت، مگر میں باطنی علوم، نیو ایج، جو چاہیں کہہ لیں، ان میں لگی ہوئی تھی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ افسوسناک بات کیا ہے؟ کہ وہ لوگ کلیسیا والوں سے زیادہ دوستانہ تھے۔ مگر پھر میں نے ایک اور خواب دیکھا، اور یہ دراصل بہت اچھا خواب تھا، کہ میں ایک بڑے ہال میں تھی اور بہت سے لوگ آس پاس تھے، اور ایک سٹیج والا حصہ تھا، مگر میں اکیلی تھی اور میں ایسے ناچ رہی تھی جیسے پہلے کبھی نہ ناچا ہو، کیونکہ مجھے بال روم ڈانس سکھایا گیا تھا، مگر میں جسم کو جھٹکے دے رہی تھی اور کود رہی تھی اور ناچ رہی تھی اور خوشی سے اچھل رہی تھی۔ اور ایک سفید لباس والا آدمی تھا، اور وہ اسٹیج سے نیچے آیا اور وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا، اور مجھے یاد ہے میں نے اسے دیکھ کر کہا آپ میرے کپتان ہیں، اور میں نے اسے سلوٹ کیا۔ اور میں جانتی تھی، بلکہ میں جانتی ہوں کہ یہ کوئی بہت خاص ہستی ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ خود خداوند یسوع مسیح تھے۔ میں نے اتنی محبت، اتنی عقیدت، اپنے آپ کو مکمل طور پر سونپ دینے کا ایسا جذبہ محسوس کیا کہ اس شخص کی خدمت کروں، اور میں جانتی ہوں کہ خواب میں وہ خداوند یسوع مسیح ہی تھے جن سے میں اپنے سارے دل سے محبت کرتی ہوں۔ یقیناً آپ بھی کرتے ہیں۔ ایک زبردست خوشی تھی جو میرے اندر تھی۔ اب مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی آنکھ کے کنارے سے ایک اور آدمی کو دیکھا تھا، اور میں واقعی اسے بھول گئی تھی، یہاں تک کہ اس دن تک جب مجھے ٹاؤن ہال لے جایا گیا، اور حقیقت میں مقرر وہی آدمی تھا جسے میں نے برسوں اور برسوں پہلے خواب میں دیکھا تھا، اور وہی آدمی تھا جسے خدا نے مجھے شفا دینے کے لیے استعمال کیا۔ اور ایک اور خواب اس سے پہلے کہ میں نے خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں نے کبھی پانی کا بپتسمہ نہیں دیکھا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ لوگوں کو مکمل طور پر پانی میں غوطہ دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ بپتسمہ دراصل وہ ہوتا ہے جب ہم بچے ہوتے ہیں اور ہمارے ماتھے پر تھوڑا سا پانی ڈال دیا جاتا ہے، اسے کرسٹننگ کہا جاتا ہے۔ اور میں نے ان لوگوں کو دیکھا اور وہ پانی میں اتر رہے تھے، اور پھر میری باری تھی، اور میں نے سفید چوغا پہنا ہوا تھا، اور میں پانی میں اتر گئی، اور میرے دونوں جانب 2 حضرات تھے، اور انہوں نے مجھے نیچے ڈبو دیا اور پھر اوپر نکال لیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے ایسی خوشی محسوس کی، بس حیرت انگیز خوشی۔ اور حقیقت میں جب میں نئے سرے سے دوبارہ پیدا ہوئی تو میں نے ایسا ہی محسوس کیا، اور میں نے مکمل طور پر پانی میں بپتسمہ لیا۔ میرے لیے وہ ایک حیرت انگیز واقعہ تھا جب میں نے پانی میں بپتسمہ لیا، اور میں ان میں سے کسی بھی خواب کو نہیں سمجھتی تھی۔ میں نے انہیں رد نہیں کیا، لیکن انہوں نے مجھے خدا کے بارے میں زیادہ باخبر کر دیا۔ اب کیا خدا ہم سے خوابوں میں بات کرتا ہے؟ جی ہاں، وہ کرتا ہے، کیونکہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کرتا ہے۔ ہم یوسف اور خوابوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس نے عظمت کا وہ خواب دیکھا تھا جب وہ 17 برس کا تھا۔ یہ پیدائش کی کتاب کے 37ویں باب میں ہے، 1 سے 5 اور پھر 9 سے 11 آیات تک میں انہیں پڑھوں گی۔ یوسف 17 برس کا تھا، اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے۔ پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا۔ اس نے کہا، دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا۔ اور 10ویں آیت، تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا، لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سچ ثابت ہوا جب اسے فرعون کا دایاں ہاتھ بننے کے لیے ترقی دی گئی، اور اس نے واقعی مصر کو اور اپنے پورے خاندان کو اور در حقیقت پوری یہودی قوم کو بچایا۔ پیدائش 40واں باب اس کی پہلی آیت، نیز یوسف اور خواب، وہ خوابوں کی تعبیر کرتا تھا۔ ایسا ہوا ان باتوں کے بعد، پیدائش 40واں باب پہلی آیت، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ شاہ مصر کا ساقی
اور نان پز اپنے خداوند شاہ مصر کے مجرم ہوئے، اور انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک کے سر پر روٹی تھی جسے پرندے چونچے مار رہے تھے، اور دوسرا وہ شخص تھا جو میں چکھنے والا تھا اور فرعون کو میں دیتا تھا، اور اس خواب میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ اور یوسف نے اس خواب کی تعبیر کی کہ ایک مرے گا اور ایک کو ترقی دی جائے گی۔ اور پھر پیدائش 41واں باب اس کی پہلی آیت۔ فرعون کے خواب، اور ایسا ہوا پورے 2 برس کے بعد فرعون نے خواب میں دیکھا کہ وہ لب دریا کھڑا ہے۔ ایسا ہوا پیدائش 41واں باب 8ویں آیت۔ اور صبح کو یوں ہوا کہ اس کا جی گھبرایا، تب اس نے مصر کے سب جادوگروں اور سب دانشمندوں کو بلوا بھیجا اور اپنا خواب ان کو بتایا، پر ان میں سے کوئی فرعون کے آگے ان کی تعبیر نہ بتا سکا۔ اس وقت سردار ساقی نے فرعون سے کہا کہ میری خطائیں آج مجھے یاد آئیں۔ اس نے کہا وہ ہمارے ساتھ تھا، محافظوں کے سردار کا ایک خادم، اور ہم نے اسے بتایا اور اس نے ہمارے لیے ہمارے خوابوں کی تعبیر کی اور ایک سچا ثابت ہوا، اور انہوں نے یوسف کو بلایا۔ اور فرعون نے یوسف کو اپنا خواب بتایا، اور خداوند نے یوسف کو اس کی تعبیر دی، جس نے فرعون سے کہا فرعون کے خواب ایک ہی ہیں، خدا نے فرعون کو دکھایا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ خدا ہمیں خوابوں کے ذریعے بتائے گا کہ وہ کیا کرنے والا ہے یا کیا ہونے والا ہے۔ جی ہاں، خدا نے فرعون کو دکھایا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ خدا ہمیں خوابوں کے ذریعے بتائے گا کہ وہ کیا کرنے والا ہے یا کیا ہونے والا ہے، یا حتیٰ کہ بطور انتباہ۔ عبرانیوں 10واں باب اس کی 23ویں آیت یہاں یوں مرقوم ہے، اور آئیے اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ خدا سچا ہے، اور میں خدا کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے میری زندگی میں ایسی باتیں ترتیب دیں کہ میں اپنی ذات کے انجام تک پہنچ گئی۔ میں بہت ضدی تھی اور اپنے طریقوں پر بہت اڑا کرتی تھی، اور میں کسی مسیحی کی بات نہیں سن رہی تھی، یہاں تک کہ میں واقعی بہت بیمار ہو گئی۔ یہ اچانک تھا کہ ایک صبح میں جاگی اور میں شدید درد میں تھی، اور لمبی کہانی مختصر یہ کہ دراصل میری تشخیص ریمیٹوئڈ آرتھرائٹس کے طور پر ہوئی، اور درد کبھی نہیں رکا، کبھی بھی نہیں۔ یہ دن کے 24 گھنٹے تھے، اور میں کوڈین لے رہی تھی، جو ظاہر ہے آج کل آپ کو نہیں ملتی جب تک کہ یہ نسخے کے ذریعے نہ ہو۔ اور میں جانتی ہوں کہ میں نے محسوس کیا، بس مجھے یاد ہے میں پکار اٹھی، اے خدا، کیونکہ مجھے یاد ہے خدا، میں نے یسوع کو رد کیا تھا، اے خدا میری مدد کر۔ اور یہ ایک حمد کا گیت تھا جو ہم نے اسکول میں گایا تھا، نہ ہار نہ ڈر اس کے بازو کے قریب ہیں، وہ بدلتا نہیں، اور تو اسے عزیز ہے۔ میں اب بھی اس کے لیے عزیز تھی۔ اور یہ 2 دن بعد کی بات تھی کہ سامنے والے دروازے پر دستک ہوئی، اور وہ ایک ایسی خاتون تھی جس سے میں اس وقت ملی تھی جب میں میڈیکل سیکریٹری تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ میں ایک شفائیہ عبادت میں جاؤں، اور بہرحال میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ 3 راتوں تک آئی، اور تیسری رات میرے والد باہر تھے جو دراصل میرے محافظ تھے، اور کیونکہ میں اس پاگل عورت کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، اور وہ میری ماں کے پاس سے سیدھی اندر چلی آئی، اور اس نے کہا تم میرے ساتھ آ رہی ہو، اور میں ایک بھیڑ کی طرح چلی گئی۔ اور یوں اس عبادت کے دوران میں حقیقت میں اس آدمی کی بات نہیں سن رہی تھی، لیکن ایک بات جو میں نے سنی وہ یہ تھی کہ یسوع کو خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنے کے بارے میں، اور آگے آنے اور اسے قبول کرنے کی دعوت کے بارے میں، اور مجھے ایک بہت ہی شدید احساس ہوا۔ یہ ضرور روح القدس کا مجھ پر کام کرنا تھا، حالانکہ میں روح القدس کو نہیں جانتی تھی، اسے پہچانتی نہیں تھی، اور وہ احساس یہ تھا کہ اگر تم ابھی نہیں گئی تو تم مر جاؤ گی، اور میں جانتی تھی کہ یہ سچ ہے، مجھے معلوم تھا کہ یہ سچ ہے۔ اب رومیٹائڈ آرتھرائٹس سے آدمی فوراً نہیں مرتا، لیکن میرا یقین ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ میں خدا کو بالکل رد کر دیتی، اور پھر میں مر جاتی، اور میں واقعی جہنم میں چلی جاتی۔ اور یوں میں نے یسوع کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کیا، اور میں اندر سے مکمل طور پر بدل گئی، اور میں واپس آئی اور میں بیٹھ گئی، اور مجھے ایک کھلی رویا نظر آئی، اور یہ ایک خاتون کی تصویر تھی جسے میں بالکل بھول چکی تھی، اور اس کا نام الزبتھ واٹن تھا،
اور میں اس سے اس وقت ملی تھی جب میں ایک لائنر جہاز پر پرسریٹ تھی جو جنوبی افریقہ جا رہا تھا اور واپس آ رہا تھا، اور لڑکیاں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی. مجھے بس اس پر ترس آیا، لیکن اس کے نیچے یہ الفاظ تھے: الزبتھ وارٹن، اس نے تمہارے لیے دعا کی کہ تم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤ. میری آنکھیں پوری طرح کھلی ہیں، باقی سب لوگ غائب ہو چکے ہیں. میں بس ایسے دیکھ سکتی ہوں جیسے ایک بڑا ٹیلی ویژن سیٹ ہو جس پر اس کی تصویر ہے اور نیچے وہ الفاظ ہیں، اور میں جان گئی کہ میں جانتی تھی کہ اس عورت نے میرے لیے دعا کی تھی کہ میں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤں. اب وہ میری دوبارہ پیدائش سے تقریباً 6 سال پہلے وفات پا چکی تھی. اسے کبھی بھی معلوم نہ ہوا، اس کے خاندان میں سے کسی کو بھی کبھی معلوم نہ ہوا کہ میں نے یسوع کو خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا. براہ کرم اگر آپ کسی کی نجات کے لیے دعا کر رہے ہیں، کبھی ہار نہ مانیں، کبھی ہار نہ مانیں، کیونکہ جو دعائیں آپ نے کی وہ آپ کے خداوند کے ساتھ گھر جانے کے بہت عرصے بعد بھی نہایت مؤثر طور پر فعال رہتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو اس شخص کے لیے دعا کرتے رہنے کی حوصلہ افزائی کرے گا جو بالکل کوئی توجہ نہیں دے رہا اور خداوند کے خلاف سخت دل ہے. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں خدا ان کی زندگی میں معجزہ کر دے گا. اور میں اپنی ذائچے کے مطابق زندگی گزارتی تھی، اور میں نے اخبار کھولی اور میں نے اسے دیکھا اور میں نے سوچا، اوہ یہ تو بالکل گھنونا ہے. میں جان گئی کہ میں جانتی تھی کہ میں اندر سے مختلف تھی اور خدا بہت وفادار ہے. مجھے یہ کلام بہت پسند ہے، افسیوں 2 باب اس کی 4 سے 5 آیت. مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے. میرے لیے کیسی تصویر ہے! تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا، تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے. 8 آیت، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں. میرے پاس ایمان نہیں تھا، لیکن میں بے حد بے قرار تھی، اور یہ خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کارگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے وسیلے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. مجھے ایک اور رویا ملی، اور مجھے نئے سرے سے پیدا ہوئے چند ہی ہفتے ہوئے تھے. میں باہر گئی تھی اور پھر اندر آئی، اور میرے والدین بیٹھک میں بیٹھے تھے اور ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے. جب میں نے اندر دیکھا، ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ایک خاتون تھی، اور پھر یہ الفاظ تھے: خوشخبری کی منادی کرو، بیماروں کو شفا دو. اور میں نے کہا، کیا آپ نے دیکھا اس پر کیا لکھا تھا؟ اور میرے والدین نے کہا، تمہارا مطلب کیا ہے کیا لکھا تھا؟ بس ایک خاتون بول رہی ہے. میں نے کہا، آپ خوشخبری کی منادی کرو، بیماروں کو شفا دو، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا، نہیں، اسکرین پر ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور مجھے حقیقت میں چند سال بعد احساس ہوا کہ وہ ایک رویا تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے یہی کرنا ہے. لیکن دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے میرے والد خوشخبری کے سخت مخالف تھے. ہم چرچ آتے تھے، لیکن وہ فری میسن تھا، اور فری میسنری ہی ان کی نجات تھی، جیسا کہ وہ مجھے بتاتے تھے. اور میں بہت زیادہ فکر مند تھی، کیونکہ انہیں آخری مرحلے کا کینسر تھا، اور میں سوچتی تھی کہ وہ مر جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے. اور مجھے یاد ہے کہ میں دعا کرتی رہی اور روزہ رکھتی رہی اور روتی رہی. بہرحال ایک نہایت شاندار دن آیا. وہ ان کی سالگرہ تھی، مگر وہ انتہائی بیمار تھے اور خاندان کے باقی لوگ باہر گئے ہوئے تھے، اور میں ان کے قدموں میں بیٹھی تھی، اور میں ایک بار پھر ان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کر سکی. اور انہوں نے رضامندی ظاہر کی. وہ دعا مانگنا اور یسوع کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا چاہتے تھے. اور یہ تقریباً ایسا تھا جیسے کوئی ان کا گلا گھونٹ رہا ہو. وہ بمشکل الفاظ ادا کر پا رہے تھے، اور ایسا تھا کہ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا. اور انہوں نے بمشکل یہ کہا، یسوع میرا نجات دہندہ بن. اور اچانک ہی میں ایک ہی وقت میں 2 جگہوں پر تھی. یہ حیرت انگیز تھا. میں پوری طرح باخبر تھی کہ میں اپنے والد کے قدموں میں بیٹھی ہوں، مگر پھر میں آسمان میں تھی، اور تمام مقدسین خوشی منا رہے تھے. میرا مطلب ہے وہاں شاندار لوگ تھے جو اچھل رہے تھے اور خدا کی حمد کر رہے تھے، اور اس لیے کہ میرے والد نے یسوع کو قبول کیا تھا. اور میں نے اپنے والد کے چہرے کی طرف دیکھا جو بالکل بدل چکا تھا. اس سے پہلے وہ بالکل سفید پڑ چکا تھا، نحیف سا، نہایت بیمار اور انتہائی ناخوش. اور پھر وہ نورانی اور مسکراتا ہوا تھا. اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی، اس کا چہرہ مسکرا رہا تھا، اور اس کے چہرے پر رنگت تھی. اور اس وقت کے بعد وہ اپنے پرانے دوستوں سے نہیں ملے.
انہوں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا، حالانکہ اس وقت سے پہلے وہ ان سے ہر دن ملا کرتے تھے۔ اور میں جانتی ہوں کہ جب میرے والد نے آخری سانس لی تو وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس چلے گئے۔ کیا میں نے ان کے لیے شفا کی دعا کی؟ ہاں، میں نے کی، اور مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ کینسر سے وفات پا گئے۔ لیکن خداوند نے مجھے بعد میں دکھایا جب میں حقیقت میں خداوند کے حضور رو رہی تھی، اور خداوند نے مجھے کہا تمہارے والد میرے ساتھ گھر آنا چاہتے تھے، وہ جینا نہیں چاہتے تھے، سو میں نے اسے وہ دیا جو وہ چاہتے تھے، نہ کہ وہ جو تم چاہتی تھی۔ بس اگر یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے تو یاد رکھیں کہ جو شخص خداوند کے پاس چلا گیا ہے، ممکن ہے وہ واقعی خداوند کے پاس گھر جانا چاہتا ہو، حتیٰ کہ میرا بھائی بھی۔ کئی سال بعد اسے بھی آخری درجے کا کینسر تھا، اور میں جانتی ہوں کہ وہ بہت تھک چکا تھا اور بالکل نڈھال تھا۔ اس نے کہا وہ گھر جانا اور خداوند کے پاس جانا چاہتا ہے، اور جس وقت تک اس نے آخری سانس لی اس وقت تک اس کا چہرہ بس نورانی ہی رہا۔ اور میں جانتی ہوں کہ وہ خداوند کے ساتھ ہے، کیونکہ میں غمگین تھی، اور اچانک گھر میں اور اچانک میری آنکھوں کے سامنے میرا بھائی تھا، اور اب میرے بھائی کی ایک ٹانگ ضائع ہو چکی تھی، میرا مطلب ہے اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی گئی تھی، اور وہ دوسری ٹانگ بھی کاٹنے والے تھے۔ یہ کینسر کے بغیر والی بات ہے، انہیں کہیں اور کینسر تھا، اور انہوں نے مجھ سے کہا غم نہ کرو، میں خوش اور صحت مند ہوں، میں اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اتنا خوش نہیں رہا جتنا اب ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بائبل کی خوشحالی، جی ہاں، ایسی چیزیں واقعی موجود ہیں۔ کچھ لوگ خوشحالی سے ڈرتے ہیں، اور شاید مجھے اسے بائبلی فراوانی کہنا چاہیے تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خدا واقعی ہمیں خوشحال کرنا چاہتا ہے، ہماری خود غرضی کے لیے نہیں، بلکہ اس کے لیے کہ ہم دوسروں کے لیے بابرکت بن سکیں، اور یہ کسی طرح کے عطیات جمع کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ صرف اس بات کو سمجھنا ہے کہ بائبل ہمیں مالیات کے بارے میں کیا سکھاتی ہے، اور کس طرح مالی معاملات میں خدا کو اولین ترجیح دینی ہے، اور اسی لیے ہمارے پاس اس موضوع پر ایک جامع کتاب ہے، اور 2 CD سیریز بھی ہیں جو اس مواد کا احاطہ کرتی ہیں۔ ہر ایک میں 8 CDs ہیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس موضوع کو سیکھیں اور اس سے نہ گھبرائیں۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے YouTube چینل پر بھی، اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ www.oxfordbiblechurch.co.uk اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔